बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मजमूई दाखिली सूरत हाल है उसमें काफ़ी कशीदगी है, टेंस है। पाकिस्तान के बहुत से शहरों में सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है, सड़कें बंद हैं। हुकूमत और जिन लोगों ने सड़कें बंद की हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात की बातें भी आप सुन रहे हैं, और साथ ही साथ कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है। आज आपने देखा कौमी असम्बली में भी ये जो सूरत हाल है इस पर बहस हुई, और कौमी असम्बली में कल एक तकरीर हुई थी, और वो जो तकरीर है वो की थी साबिक़ सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, और उस तकरीर पर भी आज सियासी हलकों में काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आसिफ अली ज़रदारी साहब से बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इससे पहले कि मैं आपकी तकरीर पे आऊँ, आप मुल्क के सदर रहे हैं, तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है, इस सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं, और हुकूमत इस सूरत हाल से निपटने के लिए जो इक़दामात कर रही है, आपके ख्याल में वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखिए ना, इंटीरियर का जो पोर्टफोलियो है वो प्राइम मिनिस्टर ने रखा है, और ये पहली दफ़ा है तारीख में कि इंटीरियर का पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर रखे, इसलिए कि सक्सेसेस या फिर नॉन सक्सेसेस वो क्राइटेरिया उनके साथ जाना है, उनके खाते में जाना है। मुझे नहीं समझ आती कि उनको किसने ये समझाया है कि आप इंटीरियर का अपने पास रखें, और इंटीरियर ने एक्शन करना है। अगर डायलॉग करना है तो भी इंटीरियर ने करना है, बात करनी है, नहीं करनी है, फोर्स यूज़ करनी है, सब इंटीरियर ने करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक डिफ़िकल्ट मरहला है, मौका है, मुसीबत का है, मुश्किल का है, और प्राइम मिनिस्टर को ख़ुद इन इश्यूज़ को टैकल करना चाहिए। जो वज़रा को उन्होंने टास्क दिया कि आप बातचीत करें, आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त बात करनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि वो तो बात करेंगे ही नहीं उन वज़रा से। उनका जो मैंने सोशल मीडिया में देखा है वो बहुत एक्सट्रीम राइट पे आ गए हैं। जो कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो कल एक मुख्तसर 8-9 मिनट की तकरीर की, अगर आपने देखी हो, तो उसमें जो उन्होंने स्टैंड लिया, आपके ख्याल में वो स्टैंड दुरुस्त था? नहीं, स्टैंड तो सही है, मगर स्टैंड में से वो अपने आप को और अपनी हुकूमत को निकाल गए, और साथ दूसरी फोर्सेस को सामने खड़ा कर गए। अच्छा, आप स्टैंड लो ना, यू आर द लीडर, यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है। आपके ख्याल में वो जो आज कौमी असम्बली में खुर्शीद शाह साहब ने बात की है कि उन्होंने कुछ इदारों के जो सरबराहों का जिक्र किया अपनी तकरीर में, उनको नहीं करना चाहिए था? उनको उन इदारों से वो तो सब इसके नीचे है ना, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करके अपने आप को सामने लाना चाहिए था। अच्छा, तो जो कल, अब आपकी तकरीर पे आते हैं, जो कल आपकी कौमी असम्बली में तकरीर थी, उस कौमी असम्बली की तकरीर में आपने हुकूमत को ताउन की पेशकश की, और उस आपकी तकरीर के थोड़ी देर बाद फिर इमरान खान साहब ने भी कौम से खिताब किया। तो आप ने जो ताउन की पेशकश की थी कौमी असम्बली में, तो ये जो नई सूरत हाल है इसमें भी आप उनके साथ ताउन करेंगे? नहीं, इसमें तो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर वॉर ऑन टेरर है, सिक्योरिटी इशू है, उसमें तो वो हमारा ही प्रॉब्लम है, वो हमारा ही मसला है, हमसे ही लोगों ने जुल्म किए हैं। बीबी साहिबा को शहीद किया गया, वो भी एक माइंडसेट है। अगर शहीद मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया गया तो वो माइंडसेट था। अगर शाहनवाज को शहीद किया गया तो वो भी एक माइंडसेट था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया तो वो भी एक माइंडसेट था। तो जंग माइंडसेट के ख़िलाफ़ लड़ी जाती है। तो इमरान खान साहब उसी माइंडसेट को ललकार रहे हैं? ललकार ज़रूर रहे हैं, कि मगर लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, या उन पर कोई एक्शन करते हैं नहीं करते हैं, अभी तक मैंने नहीं सुना कि कोई FIR काटी गई हो या कोई उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया हो। अच्छा, अब सर ये बताएं कि कुछ दिन पहले आपने जो तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि ये हुकूमत जो है ये नहीं चल सकती, इसने आवाम के लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं, इसके ख़िलाफ़ असम्बली में करारदाद आनी चाहिए।
پھر ایک اور گفتگو تھی آپ کی لاہور میں، اس میں آپ نے کہا کہ یہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے. کل آپ نے اسمبلی میں حکومت کو تعاون کی پیشکش کی ہے، تو یہ جو آپ کا پچھلے کچھ دنوں میں جو 3 تقریریں ہیں اس میں فرق نہیں ہے؟ کل جو میں نے تقریر کی ہے وہ ایز اے ایکس پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے، ایز اے پریزیڈنٹ آف پی 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 اور ایز اے اسٹیٹسمین تقریر کی ہے. میں الجھنے کے لیے ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں، نہ اپنا نہ ان کا، نہ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں اس بات کا. جب وہ نہیں کر سکیں گے تو ہمیں پتہ ہے کس مووز پہ موو کرنا پڑے گا اور کس طرح ہم نے ان کو گھر بھیجنا ہے، مگر تب تک ہم انتظار کریں گے. آپ نے کل کی تقریر میں حکومت کو کچھ انٹرنیشنل جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کی. ایک آپ نے ویڈیو کلپ کا حوالہ دیا، کیونکہ اس ویڈیو کلپ میں پانی کا بھی مسئلہ ہے، فوڈ شارٹیج کی بھی بات ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ ویڈیو کلپ پلے کروں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. یہ ورلڈ اکنامک فورم کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہے جس کا کل سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا تھا. ذرا دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا جو وہ قوم کو بتانا چاہتے ہیں. جی، اب یہ جو چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ جو نیدرلینڈز ہے وہ اپنا جو پانی ہے اس کا استعمال 90% کم کر کے دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ فوڈ ایکسپورٹر بن گیا ہے. تو آپ کے خیال میں پاکستان جو ہے یہ ٹیکنالوجی استعمال کر سکتا ہے؟ سر صرف یہ ٹیکنالوجی نہیں، مگر آپ کے پاس مارکیٹ ہے. جو میں نے کل ایک اور چیز ان دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی، بیکاز جب بھی بات ہوتی ہے تو چائنا کی ہوتی ہے، پھر وہ پورا کانسیپٹ آ جاتا ہے ٹرینوں کا اور بسوں کا اور رستوں کا. میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اگر آپ گوادر کو نکال دیں سی پیک سے، جی، تو سی پیک کتنا پیچھے رہ جاتا ہے، کیا ہے اس میں؟ کسی کو سمجھ آئی ہو یا نہ آئی ہو، میں سمجھتا ہوں دوستوں کو سمجھ آ رہی ہوگی. تو گوادر بائی دا ٹائم میں کر سکا، سائن کیا میں نے پرائم منسٹر آف چائنا کے ساتھ، تو میاں صاحب کی حکومت آ چکی تھی. اب ہماری سوچ یہ تھی کہ یہ شارٹیسٹ روٹ ہے چائنا کا پورٹ، وارم واٹر پورٹ، جس کی آپ نے 10 دفعہ ہسٹری میں پڑھا ہوگا. ڈفرینٹ امپائرز نے وارم واٹر پورٹس پہ پانی پہ آنے کی کوشش کی ہے. ہم نے چائنا کو وارم واٹر پورٹس پہ ایکسیس دی ہے. ایکسیس کوئی 2 ویز ہے نا، ہمارا ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، اور میں نے کل بتایا اور وہ بھی آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا خود $4 ٹریلین کی امپورٹ کرتا ہے فوڈ سٹف. تو جس ملک کے پاس مارکیٹ بھی ہو، پانی بھی ہو، زمین بھی ہو، مین پاور بھی ہو، تو اس کے لیے اس میں سے 20% 10% کیپچر کرنا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. اچھا، اب اس میں آپ جو گوادر کی بھی بات کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ خیال ہے کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے، اس منصوبے پہ عمل درآمد سے پاکستان کی ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی، وہ ٹارگٹ ہی وہی تھا، ارادہ ہی میرا یہ تھا، مگر چونکہ ہم حکومت میں نہ رہے تو دوسرے دوستوں کی اور سوچ تھی. لیکن سندھ میں آپ کی حکومت پچھلی ٹینیور میں بھی تھی، ابھی بھی ہے، تو یہ جو آپ نیدرلینڈ کی جو ٹیکنالوجی ہم سندھ میں استعمال کر رہے ہیں، ہم نے لائننگ کرائی ہے کنالز کی، ٹھیک ہے، 30% پانی ہم نے سیو کیا ہے لائننگ کر کے. اب بھی ہم
نے کافی پیسے رکھے ہیں لائننگ کے لیے، اس لیے کہ اگر آپ چونکہ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ نے زمینداری کی نہیں، زمیندارہ کیا نہیں ہے. اچھا. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اگر یہ جو ہماری نہریں ہیں ان سے سیم آتی ہے پانی کی، اسے کھارا پانی آ جاتا ہے، کھارا پانی پھر اوپر آ جاتا ہے، زمینیں تباہ ہو جاتی ہیں. اب جہاں میں بنا سکا ہوں لائننگ آف کنالز، اس لیے کہ 1 مہینے کے لیے صرف کنالز بند ہوتی ہیں، باقی پانی آ رہا ہوتا ہے تھوڑا یا زیادہ، تو ہم بند بھی نہیں کر سکتے. تو آہستہ آہستہ وہ کام ہو رہا ہے، اور اس پہ بھی ہم نے سی ایم صاحب سے کہا ہے کہ کوئی سافٹ کانسیپٹ بنائے، سافٹ لونز بنائیں جو کہ ہم لوگوں کو یہ اسپرنکلر ڈرپ ایریگیشن دے سکیں. ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ جو ہے وہ کل کی سپیچ جو ہے اس کو ایک مختلف اینگل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کی سپیچ پہ بہت سے لوگوں نے بات کی. آج خواجہ سعد رفیق صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا یہ ایک مدبر کی سپیچ تھی. لیکن اس سے پہلے جو آپ کی جو 2 پریس کانفرنسز تھیں یا میڈیا ٹاکس تھیں، اس میں آپ کہہ رہے تھے یہ حکومت جو ہے اس کے خلاف ایک ریزولوشن منظور ہونی چاہیے. آپ نے یہ نہیں کہا حکومت نکال لیں، لیکن ریزولوشن منظور ہونی چاہیے. تو کل کی سپیچ میں کچھ لوگوں کو اس میں کوئی مفاہمت کا پیغام نظر آ رہا ہے. آپ کو شہنشاہ مفاہمت کا خطاب بھی دے دیا گیا ہے. مفاہمت تو ہم ہمیشہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے. آپ نے دیکھا مجھے جب میں 8 سال جیل کاٹ رہا تھا تو مجھ پہ مرڈر کے چارجز تھے. ایک تو سب سے بڑا اپنے برادر ان لا کا مرتضیٰ بھٹو کا چارج تھا مجھ پہ، دوسرے مرڈروں کے چارجز تھے. پھر سیف الرحمان صاحب نے مجھ پہ ڈرگ کا چارج لگایا ہوا تھا، وہ بھی تھا. تو تب میں نے اگر مفاہمت نہیں کی، تب اگر میں نے گھبراہٹ آپ کو نظر نہیں آئی میرے چہرے پہ، تو اب تو یہ تو جعلی اکاؤنٹ یا نان اکاؤنٹ، یہ بھی قرضے کا بھی اکاؤنٹ نہیں ہے. اچھا. تو یہ جو جعلی اکاؤنٹس کیس ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ دنوں میں گرفتار کر لیا جائے گا، تو آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے؟ بسم اللہ کر لیں، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گرفتاری تو پولیٹیشین کا ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کا حسن ہے گرفتار ہونا. اور پنجاب میں دوبارہ گرفتار ہو کے میں پنجاب میں اور پاپولر ہونا چاہتا ہوں. اچھا، تو آپ خود گرفتار ہونا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ کی خواہش ہے. لیکن یہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جو جعلی اکاؤنٹس کیس میں یہ جو انور مجید صاحب ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ انور مجید صاحب کا اور میرے والد صاحب کا گھر ساتھ ساتھ ہے. 77 اس کی ایج ہے. ضرور اگر اس کی اتنی بڑی امپائر ہے کہ 8 شوگر ملیں ہیں، 4-5 اور انڈسٹریز ہیں، تو سارے مینیجرز چلاتے ہوں گے نا. 77 سال کا بندہ تو نہیں ڈے ٹو ڈے چلاتا ہے یہ بزنسز. تو ان کے مینیجرز نے ہمیشہ اکاؤنٹس میں کوئی کسی کا ہوتا ہے، کوئی کسی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. دس از کراچی میں ٹریڈرز میں یہ نارمل پریکٹس ہے کہ رکشے والا کا اکاؤنٹ ہوگا، فلودے والے کا اکاؤنٹ ہوگا. ابھی فلودے والے کو ملایا نہیں ہے عموماً سے نے. اچھا. ہاں، رکشے والے کو ابھی تک ملایا نہیں ہے، مگر وہ کسی اور سے مل رہا ہوگا، کسی اور ٹریڈر سے مل رہا ہوگا، کسی اور بزنس مین سے مل رہا ہوگا. تو یہ جو رکشے والا اور فلودے والا جو بھی ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، میں نے کبھی فلودہ کھائے ہوئے بھی ہمیں 40-50 سال ہو گئے. اچھا، تو یہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کراچی میں نارمل پریکٹس ہے؟ پورے پاکستان میں، پنجاب میں نارمل پریکٹس ہے. اچھا، یہ بزنس کرنے والے لوگ یہ کرتے ہیں. لیکن یہ کرنا چاہیے ان کو؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے. ہمیں کوئی لا بنانا چاہیے جس میں ان کو نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. میں بزنس مین کو تنگ کرنے کے پیچھے نہیں ہوں. تو لیکن یہ جو اب ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے، تو اس میں وہ ایک انہوں نے کہا کہ جی سعودی عرب میں بھی کوئی مسعود صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو بھی اس میں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. وہ بندہ جو ہے وہ کینسر کا بھی مریض ہے. اچھا. بلڈ کینسر، ہارٹ کا بھی مریض ہے، ساتھ ساتھ اس کا لیور بھی فیل ہے، اس کی ڈائلیسس بھی ہو رہے ہیں. اچھا، آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں جانتا نہیں ہوں، میں نے سنا ہے. اچھا. میں جانتا ہوں، کسی کو بھی نہیں ہوں. تو وہ اگر اس کو پاکستان لایا جاتا ہے تو بسم اللہ، تو وہ اگر آپ کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دے؟ بسم اللہ، وہ پہلی دفعہ ہوگا. اچھا. ہاں، کیونکہ پہلی دفعہ ہوگا. کیا وہ آپ کو یاد نہیں ہے جب وہ بم باندھ دیا تھا اور وہ سارے کیسز تھے، پہلے روزات خان نے کروائے ہمارے خلاف،
تو اس میں تو کافی لوگ وعدہ معاف گواہ بنے تھے میرے پہ. اچھا، وہ جو آپ غلام حسین انڑ والا کیس جو اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اس میں وہ بم باندھ دیا تھا. تو ہم نے سنا ہے کہ کوئی ایک جو ماڈل گرل تھی جو پہلے پکڑی گئی تھی ایان علی، اب وہ پاکستان سے باہر ہے، اس کو بھی ہو سکتا ہے وہ بھی پاکستان آ جائے، وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن جائے. بن جائے کیا مطلب وعدہ معاف گواہ کس بات پہ؟ کوئی واسطہ، کوئی تعلق واسطہ ہے. وہ کیونکہ جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا تو جو منی لانڈرنگ کا الزام تھا اس میں جو اس کے ساتھ کچھ لوگ اس کو چھوڑنے گئے تھے ایئرپورٹ پہ، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک رحمان ملک صاحب کا بھائی تھا، ایک آپ کا کوئی ملازم تھا. بہرحال جب وہ آئیں گے دیکھیں گے کیس ہوگا تو منہ دے لیں گے. اچھا، آپ تیار بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تیار بیٹھا ہوں. یعنی کہ میں اب اس کیس کی مزید آپ سے اس لیے ڈسکشن نہیں کرنا چاہ رہا کہ ایک تاثر ہے میڈیا کے کچھ حلقوں میں کہ زرداری صاحب تو آج پکڑے گئے یا کل پکڑے گئے، بس گئے. تو گئے کہاں؟ پہلے بھی تو ہم پکڑے گئے ہیں. اچھا، پہلے بھی تو ہم نے 11.5 سال 12 سال بھگتی ہیں جیلیں، اور تب تو میرے پاس نہ بلاول تھا نہ آصفہ تھی. اب آپ کا خیال ہے کہ اب آپ کی پوزیشن مضبوط ہے؟ مضبوط ہے. اب یہ بتائیں کہ آج کل قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، آپ کو آپ کے ایک پرانے دوست ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس میں بلا رہے تھے. کل میں نے ان سے بات کی، وہ کہہ رہے تھے زرداری صاحب تو تیار تھے، نواز شریف صاحب کے کچھ تحفظات تھے، تو اب ان کی جو اے پی سی ہے اس پہ حکومت کے وزیر ان کو تانے مار رہے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کی اے پی سی تو فیل ہو گئی. تو یہ تانے کس کی وجہ سے بیچارے مولانا فضل الرحمان کو مارے جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب سے کہیں کہ وہ پوچھے اپنے یار سے جس کے ساتھ وفا کر رہے تھے، وہ نواز شریف اس سے وفا کر رہے تھے، اس سے پوچھے. مجھے تو مولانا صاحب نے بہت اصرار کیا، میں نے کہا پھر مولانا آپ کی گارنٹی پہ میں آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ تیار تھے؟ پہلے بھی مولانا میرے پاس لنڈن آئے تھے، میں نے مولانا صاحب کو یہی کہا تھا، میں نے کہا ضمانت آپ لوگ گے، گارنٹی آپ کرنے گے. تو ان کے ساتھ ایک ہوتا ہے مفتی، کیا نام ہے اس کا، مفتی ابرار. اس نے کہا پھر زرداری صاحب آپ کو آنا پڑے گا پاکستان. میں نے کہا کیوں نہیں آؤں گا، پہلے میں آگے ہوں گا پھر آپ میرے ساتھ ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ گارنٹی اور ضمانت کیوں مانگتے ہیں؟ اب آپ پھر چاہتے ہیں کہ میں ان سے لڑ پڑوں؟ نہیں، میں تو نہیں چاہتا، لیکن آپ اس لیے کہ ہم نے کچھ ہمیں تلخ تجربے ہیں پاسٹ کے. اچھا، تو لیکن ابھی جو قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اس میں ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب اور آپ اکٹھے ہاؤس میں داخل ہوئے اور اس پہ کچھ لوگوں نے ڈیسک بھی بجائے. تو اس کے پیچھے مولانا فضل الرحمان تھے یا کوئی حسین اتفاق تھا؟ نہیں، یہ تو اتفاق تھا. اتفاق تھا. وہ وہاں تھے اپوزیشن کی سائڈ پہ، میں بھی وہاں گیا کیونکہ ہم نے تو اپوزیشن کی سائڈ سے ہی انٹر ہونا ہوتا ہے. تو شہباز صاحب مل گئے وہاں، ہاتھ ملائے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے، اور اس کے بعد اندر آ گئے. تو وہ جو کچھ دن پہلے آپ نے بات کی تھی کہ اس حکومت کے خلاف ریزولوشن لانی چاہیے، تو وہ اب ریزولوشن کدھر جائے گی؟ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھتے ہیں. ریزولوشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، اکنامک ایکسپیکٹیشنز، اس کو دیکھتے ہیں. جی. پھر قوم کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے لوگوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر حالات اس طرح چلتے رہے جس طرح چل رہے ہیں اور عوام کو کوئی بھی ریلیف نہ ملا اور عوام اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بتایا کہ اب شہباز شریف صاحب اے پی سی کا ایجنڈا طے کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ فی الحال اس حکومت کو گرانے کی کوشش نہ کی جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس حکومت کو فی الحال چلنے دیا جائے؟ نہیں، 6 مہینے تو پہلے ہمیشہ نئی حکومتوں کو چلنے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو 6 منتھس تو ان کا ویسے ہی ہانی مون پیریڈ ہوتا ہے. تو آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ 6 مہینے اس کو چلنے دیا جائے؟ 6 مہینے تو دیکھا جائے کہ یہ کیا کچھ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. کہ جو بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہیں جتنے بھی سعودی سے ان کو پیسے دلوائے ہیں، تو یہ تو نہیں ان کے پرانے مراسم لندن تو نہیں ہیں کہ ان کے اتنے مراسم تھے سعودی گورنمنٹ سے. سعودی گورنمنٹ سے کسی نے تو ان کو سپورٹ کیا ہے.
اور وہی چائنا میں بھی سپورٹ کرے گا. تو اس کا مطلب ہے وہ جو بھی ہے جس نے ان کو سعودی عرب سے پیسے دلوائے ہیں اور جو ان کو چائنا سے بھی پیسے دلوائے گا وہ کو اچھا آدمی لگتا ہے مجھے. ابو دھابی سے بھی دلوائے گا. ابو دھابی سے بھی دلوائے گا تو بہت ہی اچھا آدمی ہے. کوئی آپ کو نہیں تھی دلوائے اس نے؟ نہیں اس زمانے میں تھا نہیں. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تک تو اس حکومت کو چلنے دینا چاہیے اور اس کا یہ ہنی مون پیریڈ ہے. تو پھر ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اے پی سی کدھر جائے گی؟ اے پی سی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا فیکٹر ہوگا, کیا ایڈوانس موومنٹ ہوگی, کس طرح ہم ایک ساتھ مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے, کیسے پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ پاور کو چیلنج کرے گی. اب ذرا یہ بتائیں کہ وہ کون سے ایشوز ہیں جس پہ کہ آپ اس حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں, جس کا اشارہ آپ نے کل تقریر میں دیا؟ میں نے عرض کی کل بھی, لانگ ٹرم ایشوز, کہ آپ پاپولیشن کو دیکھ کے لانگ ٹرم امیجن کر لیں کہ پاکستان کی پاپولیشن کیا ہوگی. آپ کو کھانے کے لیے کتنا ویٹ چاہیے ہوگا, کتنا آپ کو پہننے کے لیے کپاس چاہیے ہوگی, کپڑا چاہیے ہوگا, کس لیول کی آپ کو اکانومی چاہیے ہوگی جس پہ آپ سارے پاکستان کو خوش کر سکیں, غریبوں کو بھی خوش کر سکیں, آپ پرائسز گیس کی لو کر سکیں, ڈاؤن کر سکیں, فیول پرائسز لو کر سکیں. یہ ساری چیزوں کو سوچ کے ان چیزوں پہ ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. تو جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سعودی عرب سے بھی پیسے دلوائے گئے ہیں, اب چائنا سے بھی ملیں گے, ابو دھابی سے بھی ملیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سروائیو تو کر جائیں گے اور نہیں, یہ سب ٹیمپرری ہے. ٹیمپریری ہے تو 6 مہینے تو نکال جائیں گے نا. ہاں تو ٹیمپرری ہے نا. تو آپ کے خیال میں 6 مہینے کے بعد مشکل وقت ہے؟ 6 مہینے سے پہلے ہی مشکل وقت آئے گا, مگر بعد تو بہت مشکل ہے. کیا یہ جو آپ مشکل وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کی وجہ انٹرنیشنل حالات انٹرنیشنل یا لوکل؟ انٹرنیشنل اکنامک کرائسس آ رہے ہیں جو کہ آج سے 10 سال پہلے دنیا کی اکانومیز 9 ٹریلین پہ تھیں, آج 60 ٹریلین پہ ہیں. انفلیشن ہے ارجنٹینا میں, ٹرکی میں, ہر جگہ, مطلب کہ 40% انٹرسٹ ریٹ لگا دیا گیا ہے. تو 40% پہ تو کوئی بزنس مین بزنس نہیں کر سکتا. تو اس طرح اتنے اکنامک کرائسس آ رہے ہیں. اچھا, امریکن بندہ جو بیٹھا ہے اس وقت, ٹرمپ صاحب, اس کی اپنی سوچ ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ فرسٹ می, فرسٹ امریکہ, دین ایوری بڈی ایلس. ٹھیک ہے. تو اس نے جو اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے جو امریکنز سپورٹ کرتے تھے دنیا میں, وہ ویٹ مفت دیتے تھے یا کوئی اور چیز مفت دیتے تھے, پولیٹیکل سپورٹ کرتے تھے. جیسے اس نے کہا کہ اگر میں 2 ہفتے ہم آپ کی مدد نہ کریں تو آپ کی حکومت رہ نہیں سکتی, چونکہ ان کا جنگی بیڑا جو ہے وہ یہاں ہی گھومتا ہے. اچھا, اس کا خرچ ہوتا ہے. پہلے تو وہ کمپلیمنٹری گھومتا تھا, اب اس کی بھی وہ قیمت مانگ رہے ہیں. تو ہر چیز کی پرائس جو ہے وہ ایک بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل حالات ہیں یہ پاکستان پہ اثر ڈالیں گے؟ ڈیفینیٹلی. تو یہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, آپ نے اس کو کنڈیم کیا ہے, لیکن اب آپ کو نہیں لگتا کہ عالمی حالات کی وجہ سے نہیں, عالمی حالات تو یہ ہے نا کہ پیٹرول کی قیمت پہ ان نے ٹیکس وصول کیا ہے. ٹھیک ہے. ایکچوئل پرائس آپ اگر کنٹین کریں اور ایکچوئل سیل پرائس دیکھیں تو یہ پاس تھرو کاسٹ کر کے خود اپنی جیب, سرکار اپنی جیب بھرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ وہ ٹیکس وصول نہیں کر سکتے. ایف بی آر نے اس سال بھی فیلئر کیا ہے, ٹیکس وصول نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ سر بتائیں کہ آپ نے کہا کہ عالمی حالات کا اثر پاکستان پہ پڑے گا, تو جو ہماری فورن پالیسی ہے, فورن پالیسی میں آپ کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا نظر آ رہا ہے؟ فارن پالیسی میں تو سب سے بڑا چیلنج آپ کو افغانستان ہے. ہم افغانستان کو ایز افغانستان دیکھتے ہیں, کچھ دوست ان کو چھوٹا سا ملک سمجھتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں 3 امریکن بیسز ہیں اور وہ رہیں گے, ختم نہیں ہوں گے. امریکہ افغانستان سے نہیں جائے گا؟ افغانستان سے نہیں جائے گا, اور دوسرا نہ افغان لڑنا چھوڑیں گے.
ڈائریکٹلی اب ان نے وہ لوگ چھوڑنا شروع کیے ہیں جو وہاں بند تھے گوانتانامو بے میں، اور وہ آ کے قطر میں یا پتہ نہیں کویت میں وہاں ڈائلاگ کروائیں گے طالبان کا اور امریکن فورسز کا ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا جب ڈائلاگ ہوگا تو بھی پاور شیئرنگ کی بات آئے گی. اچھا پاور شیئرنگ میں بھی افغانستان کے پریزنٹ رولرز کو طالبان مانے نہ مانے یہ مجھے علم نہیں ہے، مگر مشکل ڈیفیکلٹ کوشچن ہے. تو اس کا مسئلے کا پھر حل جو ہے وہ کس طرح ہے؟ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا یا پارلیمنٹ سے باہر ہوگا؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کرے گی، کوئی اور کرے گا، امریکہ کرے گا؟ امریکہ نے، میں نے کل بھی اس کی بات کی، جب ویتنام سے ریٹریٹ کیا تو ویتنام کو ایک پیکج دیا جاپان کے فیس میں، اور جاپان نے آ کے انویسٹ کیا ویتنام میں اور ان کو اکنامکلی ایوالو کیا. جب بچپن میں کابل گیا تو اس وقت افغانی نہیں کہلاتا تھا، کابلی کہلاتا تھا افغانی، اور ہر جگہ بزنس ہو رہا ہوتا تھا. مطلب کہ ڈرائی فروٹ ہے، کپڑا ہے، ہر چیز میں وہ آگے تھے. اور ایک دبئی ٹائپ جگہ تھی. دبئی بہت انہانسڈ ہے اور ماڈرن ہے، مگر وہ اتنے ماڈرن نہیں تھے، مگر اچھے خاصے اس زمانے کے حساب سے 60s کے حساب سے وہ ٹھیک ٹھاک تھے. مگر جیسے پھر یہ جنگ لگی ہے تو آج تک 40 سال ہو گئے ہیں، جنگ ختم نہیں ہوتی، اور ہمیں عزت کرنی پڑے گی ان کی. افغانوں کو عزت دینی پڑے گی. عزت دیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. عزت دیں گے تو عزت ملے گی، اور دونوں کو نیت صاف کرنی پڑیں گی. ہمیں خوف ہے، خوف اس لیے کہ انڈیا کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ استعمال کر رہا ہے سچویشن کو. ہم امریکنز کو سمجھا نہیں سکے ہیں، میں بھی نہیں سمجھا سکا جب میں پاور میں تھا، اس لیے کہ اس وقت انفارچونیٹلی اسامہ بن لادن ہمارے بیک یارڈ سے نکل آیا. تو میں امریکن سے بات کرتا تھا تو ان کو مجھ پہ اعتبار نہیں آتا تھا. اچھا، یہ جو اب آپ نے اپنے دور کا ذکر کیا ہے، تو آپ کے دور میں جو مہنگائی تھی، پھر آپ کے دور میں لوڈ شیڈنگ تھی، اس کا ذمہ دار تو اسامہ بن لادن نہیں تھا؟ نہیں، مہنگائی پہلی بات تو اتنی تھی نہیں. ٹھیک ہے. لوڈ شیڈنگ میں ہم نے 3500 میگا واٹ ایڈ کیا ہے لوڈ میں، اور لوڈ شیڈنگ ہم کسی کو دے رہے تھے پاور، ہم انڈسٹریز چلوا رہے تھے، ہم سردیوں میں بھی آپ کو بجلی دے رہے تھے گیس کی جگہ پر. اور میں نے انہیریٹ کیا وہاں سے شروع کر دیں نا. جی، ان نے انہیریٹ کیا وہاں سے شروع کریں. میاں صاحب نے انہیریٹ ہمارے سے کیا وہاں سے شروع کریں. میں نے انہیریٹ کیا وہ فگرز اب تو سب کچھ نیٹ پہ ہے. اپنے بیٹے کو بول یا بیٹی کو بول، وہ سب نکال کے دے دیں گے. نہیں، میں خود بھی نکال سکتا ہوں. تو وہاں سے نیٹ سے شروع کریں کہ میرے پاس امپورٹ پہ کتنا تھا. میں آپ کو عرض کی کہ ویٹ رائٹس ہو رہے تھے جب میں آیا، شوگر امپورٹ کی جا رہی تھی. اور تو یہ ایک ظلم ہے، بربریت تھا، اور میں نے 1 سال میں اس کو کنورٹ کیا. دار کے باوجود دار صاحب کو جانا پڑا، اس کے بعد ہماری چلنے لگی فائنانس میں. اچھا، اب یہ جو آپ اپنے دور حکومت کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے 18th امینڈمنٹ بھی کی تھی، اور کچھ دن پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ کے ساتھ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو سارا ڈرامہ مجھ پہ کیا ہے، اس لیے کہ کیسز میں تو مجھے پتہ ہے، اور میں نے تو جس پہ کیسز جس نے بھگتے ہوں 12 کیسز کیے تھے غلام اسحاق خان نے مجھ پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میاں صاحب نے پتہ نہیں کتنے کیے، آخر ایک مشرف صاحب نے بھی کیا BMW والا، تاکہ میں ریلیز نہ ہو سکوں. ٹھیک ہے. تو 9-10 ان نے بھی کیا. اب 9-10 کیسز میں میں نے وکیلوں کو جرا کرتے دیکھی، میں نے خود اپنے کو ڈیفینڈ کیا 20-22 کیسز میں. تو مجھے بائی اینڈ لارج تو لاء کا پتہ ہے نا. تو بائی اینڈ لارج مجھے پتہ ہے کہ یہ جو کیسز جس پہ روز
آج دودھ والا آ گیا، آج برفی والا آ گیا، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل آئے. ان کو پروف کرنا ہے کہ میں گیا، میں نے اکاؤنٹ کھلوایا، وہ تو نہیں ہے نا. اچھا، تو پھر آپ پہ کیس بنتا ہے؟ پھر میرے پر کیس بن سکتا ہے، ٹھیک مگر ہے. اس کو بھی میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں بھائی میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھا ہے، میری مرضی ہے. اچھا، اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ پیسے میں نے رکھوائے، لیکن وہ جس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا ہے اس بیچارے کو اگر پتہ ہی نہ ہو؟ پتہ ہی نہ ہو تو پھر تو اس کا قصور ہے نا. اس کا قصور ہے، نہیں بلکہ پھر تو بینک والوں کا قصور ہے. بینک والوں کا قصور ہے. لیکن یہ جو این آر او کی بہت بات ہوتی ہے، پرائم منسٹر عمران خان بھی کہتا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ اگر اس کو عادت ہے بولنے کی. پرائم منسٹر کو عادت ہے بولنے کی، کل بھی کچھ زیادہ بول گیا. ہمیشہ اس کو عادت ہے بولنے کی. تبھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی تم ایگزیکٹو بن جاؤ، اب چھوڑو یہ اپوزیشن والی سیاست. تو ذرا اپوزیشن ہمیں کرنے دو. آپ ذرا بتائیں آج قوم کو کہ آپ ریلیز کب ہوئے تھے؟ مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے. سال تو یاد ہوگا آپ کو. 2004 تھا شاید. ٹھیک ہے. این آر او کب ہوا تھا؟ میرا خیال ہے این آر او اس کے بعد ہی ہوا ہے، 2007 میں. تو آپ 2004 میں جو رہا ہوئے تھے، یہ عمران خان اس این آر او کی بات کر رہے ہیں یا 2007 والے این آر او کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ، میں نے اس سے پوچھا نہیں ہے، اتنی ہماری قربت نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھا. لیکن اس کے باوجود آپ ان کو تعاون کی پیشکش بھی کرتے ہیں. دیکھیں میں حکومت کے ساتھ تعاون کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے ساتھ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی 2 سال کا تھا بلاول جو تم نے مجھ پہ پہلا کیس بنایا. آج وہ الحمدللہ مولا کے کرم سے اسمبلی میں میرے ساتھ بیٹھا جوان 30 سال کا جوان ہے. جب شہباز شریف صاحب آپ نے کیس بنایا، اب آپ کا بیٹا بھی پارلیمنٹ میں پروونشل اسمبلی میں آ گیا. آخر کب تک ہم ایک دوسرے کی داڑیاں نوچتے رہیں گے؟ کب تک ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تر الزام اور ایک دوسرے کو ہم اچھا برا کہتے رہیں گے؟ کبھی تو آپ کو ملک کا سوچنا پڑے گا. جو آپ نے 18th امینڈمنٹ کا ذکر کیا تھا کہ اصل ٹارگٹ آپ نہیں ہے 18th امینڈمنٹ ہے. چلیں اس کو اور تھوڑا کھول لیتے ہیں اس بات کو. ٹھیک ہے. میں نے آتے ہی بلوچوں سے معافی مانگی. ٹھیک ہے. حالانکہ ان پہ کوئی میں نے وار نہیں کیا تھا، میں نے ان کو کوئی ایکشن نہیں کیا تھا، اور 18th امینڈمنٹ میں نے کریٹ کروائی. پارلیمنٹ کی سوچ نہیں تھی، کسی نے مجھے کہا نہیں تھا، میں نے کہا پارلیمنٹ کو کہ آپ یہ کریں. میں نے کہا کہ کمیٹی بنائیں. آپ خود کہہ رہے تھے کہ میرے اختیارات مجھ سے لے لو؟ ہاں. اچھا. ان نے کوئی نہیں کہا، کسی نے ایک ریزولوشن نہیں پاس کیا، کسی نے ایک تقریر ہی نہیں کی، کچھ نہیں. میں نے خود کہا کہ میرے اختیار مجھ سے لو، میں دینا چاہتا ہوں. 18th امینڈمنٹ کرو، اس لیے کہ مجھے آج کا نہیں، آج سے 50 سال کا پاکستان نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور 50 سال کے پاکستان میں ہمارے نیبرہڈ میں کچھ پاورز بہت زیادہ مضبوط ہوں گی، اور جتنی وہ مضبوط ہوتی جائیں گی وہ آپ کی اگینسٹ پیسہ استعمال کریں گی. تو اگر آپ صحیح استعمال کریں 18th امینڈمنٹ کا اور گوادر پورٹ کا، اور ان کو انڈسٹریلائزیشن کی آپ اجازت دیں، جیسے آج بھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ 5 مزدور جو ہیں شہید کر دیے گئے ہیں گوادر میں، تو بیکاز پارٹیسپیشن نہیں ہے. بلوچوں کی اس میں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. زمین تو بلوچستان کی ہے، اس میں جب بلوچوں کی پارٹیسپیشن ہوگی تو بلوچوں کو اونرشپ ملے گی. اسی طرح گیس میں، آئل میں، ہر چیز میں جس جگہ سے نکل رہی ہے، اس میں کہتا ہوں اس کانسٹیٹوئنسی میں، اس ضلع میں 70% وہ پیسہ واپس جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 18th امینڈمنٹ تو کر دی لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ابھی تک؟ ابھی تک نہیں کرا گیا. تو آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ اس کو کوئی ختم کرنا چاہتا ہے؟ تو اب لوگ چونکہ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، 4 سال کی نوکری ہے، 5 سال کی نوکری ہے، چھوٹی سوچ ہوگی نا، وہ ڈیپ تھاٹ نہیں ہے. تو وہ جو پیپر بنا کے لاتے ہیں آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں یہ ختم کر دیں تو پھر ہم پروونسز سے یہ لے سکتے ہیں، پروونسز سے وہ لے سکتے ہیں. لارجر سوچ نہیں ہے. وہ سوچتے نہیں کہ کل تک
ہم نے کیا سوچنا ہے، پرسوں کیا سوچنا ہے، 25 سال بعد کیا سوچنا ہے۔ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال سندھ گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک آئی جی تبدیل کیا تھا، اے ڈی خواجہ، تو اس کو روک دیا گیا۔ تو اس وقت آپ کا چیف منسٹر کہتا تھا یہ ہمارا اختیار ہے۔ اب وہی کام جو ہے وہ پنجاب کے چیف منسٹر کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کم از کم عدالتیں جو ہیں وہ وہی ایک اکراس دی بورڈ وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ایک کریں؟ جیسا پیمانہ ہونا چاہیے، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے پولیٹیشینس کی انسٹیٹیوشن ہو یا کسی اور انسٹیٹیوشن کی پوزیشن ہو، وہ اپنے دائرے میں رہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ نیب قانون کو تبدیل کیا جائے، اور اس میں سب پارٹیوں کے لوگ ہیں، اس میں تحریک انصاف بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ، سب اس میں آئے ہیں۔ آپ کے خیال میں نیب کے قانون میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے قانون میں جو، چونکہ ہم نے نہیں بنایا، میاں صاحب نے بنایا تھا، اور پہلی بات تو یہ جو بغیر چارج ثابت ہوئے بےزتی کر دیتے ہیں آپ کے چینلز پہ، بندہ انوسنٹ ہو مگر وہ خبر لگ گئی، اب خبر لگ گئی تو پورے پاکستان نے سن لی، اور بائی ڈیفالٹ اس کو کرمنل سمجھ لیا۔ اس کو جدا کرنا چاہیے، پہلے کسی جج کے سامنے انسپیکشن ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ججز ہیں ان کو چوز کرنا چاہیے فرام دا بیسٹ آف دا بیسٹ، اور جوڈیشری کو چاہیے کہ اکنامک کرائمز کے لیے اور ججز رکھے، ان کو اچھی تنخواہیں دیں، مگر اس کا ایک دائرہ ایسا ہونا چاہیے جس میں ایگزامینیشنز اکانومسٹ ہی کریں، اکانومسٹ جو لاء جانتے ہوں، ایسے لائرز بھی ہیں، ایسے ناصر اسلم جائد جو ہوتا تھا وہ بیسکلی ایک زمانے میں میرے والد کا وہ اکاؤنٹس کا انچارج تھا، اس کی کمپنی تھی اپنی، ہم بھی اس کے کسٹمرز تھے۔ تو ایسے لوگ ہیں جوڈیشری میں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ 90% تو ہمارا جو ایف آئی او والا ہے یا احتساب والا ہے یا وہ انسپیکٹر ہے، اس کو کیا پتہ، 14 گریڈ کے بندے کو کیا پتہ، اس کا اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ کیا کیس ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں ضرور ڈالنی چاہیے تاکہ نیب کے ذریعے کسی بے گناہ کی شہرت خراب نہ ہو، عزت خراب نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، 90 دن رکھ لیا، اس کو جوتے مار مار کے وہ کہتا ہے کہ جی میں ہاتھی ہوں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نیب پہ تنقید کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں اور اپنے لاء پہ کر رہے ہیں، اپنے لاء پہ، یہ انہوں نے بنایا تھا۔ انہوں نے بنایا۔ چلے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سر۔